अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं, लेकिन उसमें बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑथेंटिक हों या जिन पर जिक्र किया जा सके। कल मैंने नीलोफर तबीबा आयुर्वेदा एडवांस यूनानी हर्बल नुस्खे की वॉल के ऊपर एक खुसूसी किस्म की एक नौ मुस्लिम लड़की जो ईसाइयत को छोड़कर मज़हब इस्लाम में दाखिल हुई, उसका एक उन्होंने पूरा उसकी क्लिप भेजी है। और उस क्लिप को मैं चाहूँगा कि मैं अपने सभी व्यूवर से उसको शेयर करूं और लोग उसके बारे में भी जाने कि उसने क्या क्या चीज़ें इस्लाम के बारे में महसूस की। वो लिखती है कि मैं मुस्लिम इसलिए हुई कि इस्लाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी माना है और मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी रखते हैं। बाहवाला आयरिश बहन निक्सोरा आइलैंड। वो आगे लिखती हैं कि मैंने एक कुरान पाक लिया और उससे पढ़ने लगी। इसमें ख़ास बात ये थी कि मैं कुरान पढ़ती तो बहुत खुश रहती, क्योंकि कुरान मजीद में बहुत सी चीज़ें जो बायोलॉजी, जीव विज्ञान और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मेरी बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी यानी जानने की चाहत थी। जब मैंने कुरान मजीद को पढ़ा तो मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी, गोया जैसे कि एक वालिदा के शिकम में एक बच्चा कैसे बनता है और किस तरह से ये कायनात यानी ये दुनिया घूमती है। मैं ये देखकर सोचने लगी कि कैसे आज से 1400 साल पहले ये चीज़ें लिखी जा सकती। तब तो साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी। ये उसका थोड़ा सा एक हिस्सा है। अब वो यहाँ से अपना मजमून शुरू करती हैं। निक्सोरा, सिस्टर निक्सोरा आगे लिखती हैं, सबसे अपने जो ख्यालात है उसका मज़ाहिरा करने के लिए वो लिखती हैं और यहाँ से शुरुआत करती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम निक्सोरा है। मैं एक आयरिश फैमिली से हूँ। मैं कैथोलिक फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और हम लोग ज़्यादा मजहबी नहीं हैं और हम चर्च भी नहीं जाते थे, लेकिन हम क्रिसमस यानी 25 दिसंबर, क्रिसमस और ईस्टर बहुत धूम से मनाते थे। हालांकि मेरे वालिद थोड़ा बहुत मजहबी थे। वो कभी कभी मुझको ईसा अलैहिस्सलाम की बातें भी बताते थे। जब मैंने अपने मज़हब को थोड़ा जाना तो पता चला कि मेरे मज़हब में बाइबल भी अलग अलग हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें बयान की गई हैं। अब इसमें ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत। तो जब यह इंसान को ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि क्या चीज़ है, क्या सही और क्या गलत, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा वो होती थी, फ़िक्र होती थी। तो इसको जानने के लिए मेरे जहन में एक खालीपन सा रहता था। मैंने कॉलेज में मेरे कई दोस्त थे, लेकिन वो जो ईसाई दोस्त थे वो मुझे कुछ ख़ास पसंद न थे और उनमें दोस्तों में, उन ईसाई दोस्तों में बहुत सी बुरी आदतें भी थीं। अलगरज मैंने उनका साथ छोड़ दिया और फिर मैं ऑनलाइन दोस्त बनाने लग गई। बात यह थी कि मुझे उन लोगों के साथ रहते रहते एक गलीज़ आदत यानी ड्रग्स लेने की आदत लग चुकी थी और मैंने तकरीबन 1 साल तक ड्रग्स इस्तेमाल की। और फिर मैं एक दिन सोचने लगी कि मुझे ड्रग्स को छोड़ देना चाहिए, ये बेहद नुकसानदेह है। मुझे याद है कि एक दिन
میں ایک عیسائی ٹی وی چینل دیکھ رہی تھی تو مجھے اس میں ایک گانا آ رہا تھا، یعنی ایک شخص ایک گانا گا رہا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا، اور اس کو سننے کے بعد مجھے اپنے مذہب کی طرف تھوڑا سا رجحان بڑھا، اور تب میں نے یہ تہیہ کیا، یہ سوچا کہ میں ڈرگس کی عادت کو چھوڑ دوں۔ میں نے ڈرگس چھوڑنے کے لیے کئی طریقے اپنائے، خیر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا اور میں ڈرگس چھوڑنے میں کامیاب رہی۔ اس بات سے میں بہت خوش ہوئی، میں اپنے مذہب عیسائیت کو اور اچھے سے جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک بائبل میں ایک بات الگ لکھی اور دوسری بائبل میں یہ باتیں الگ ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ دونوں بائبل آپس میں ٹکرا رہی تھیں، ایک بائبل ایک بات کہہ رہی تھی اور دوسری بائبل دوسری بات کہہ رہی تھی، اور میں سوچنے لگی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو میں نے بہت سے لوگوں سے اس پر سوالات کیے اور اپنے جواب چاہے، تو مجھے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ میں ان جوابوں سے خود کو سیٹسفائی محسوس نہ کر سکے، اور آہستہ آہستہ اس پر میرا ایمان ڈگمگانے لگا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر میں کالج جانے لگی، وہاں پر میرے کئی دوست بنے، اور تبھی میرے دادا، میرے گرینڈ فادر دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اس بات کا بہت زیادہ صدمہ لگا، اور میں بہت زیادہ غمگین تھی کہ کالج کے 2 سال اور مجھے ملے جو میں اور دیگر مذاہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے یہودی مذہب کو جاننے کی کوشش کی، لیکن کافی وقت تک اس پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ مذہب مجھے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ پھر میں بودھ مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے بے قرار ہوئی، اور تب مجھے یہ مذہب اچھا تو لگا کہ اس مذہب میں امن و امان ہے، لیکن پھر بھی کئی سوالات ایسے تھے کہ جو اس مذہب میں پھر بھی مجھے امن و عافیت نہیں دے سکے۔ اور بدھزم تو صرف یہ کہتا ہے کہ خود کے بارے میں، یعنی جو انسان بدھزم کی طرف آیا ہے اس کا نروان ہو جائے گا، اور اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا اس بارے میں وہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اس لیے اب میں کچھ زیادہ ہی پریشان رہنے لگی۔ میں نے کبھی بھی اسلام کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کو میڈیا نے بہت ہی غلط طریقے سے دکھایا ہے، اور ان غلط طریقے سے دیکھنے کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک خاص قسم کی امیج بن گئی تھی۔ اور میں خود ایک جرنلسٹ ہوں، اور جرنلزم کی پڑھائی کر رہی ہوں، اور یہ بات میں کہیں نہ کہیں جانتی ضرور ہوں کہ جو چیزیں بتائی یا دکھائی جا رہی ہیں اسلام کے بارے میں وہ بہت زیادہ توڑ مروڑ کر پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک دن میں ایک بک اسٹال کو دیکھ رہی تھی، میں نے وہاں پر ایک کتاب دیکھی، اس کا نام تھا ایم ٹی وی فار میک اپ۔ میں نے اس ٹائٹل کو دیکھا، ایم ٹی وی فار میک اپ، دیکھ کر میں ہنس پڑی۔ اور اس کے ٹھیک نزدیک میں ہی ایک اور کتاب رکھی تھی، جس کتاب کا ٹائٹل تھا اے جرمن کرسچین ٹو مسلم، اے جرمن کرسچین ٹو مسلم، ایک جرمنی کی عورت جو عیسائیت سے اسلام کی طرف آئی۔ اس ٹائٹل کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ کوئی بھلا مسلمان کیوں ہونا چاہے گا۔ پھر میں نے اس کتاب کو خریدا، میں نے اسے پڑھا، اور میں اس سے متاثر ہوئی۔ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے اور بھی زیادہ بے چین رہنے لگی۔ پھر میں نے قرآن پاک لیا اور اسے پڑھنے لگی۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ جب میں قرآن پڑھتی تو میں بہت خوش رہتی، کیونکہ قرآن میں مجید میں ہمیشہ جیو وگیان یعنی بایولوجی اور ایسی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی سائنس سے ریلیٹڈ، جس سے میری اندر جاننے کی جو پیمانہ تھا وہ اور بڑھتا۔ جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو میں نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں، گویا کہ مادر شکم میں ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے، اور یہ کائنات جو گھوم رہی ہے
اور تمام پلانٹ ایک دوسرے کے کنارے گھوم رہے ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ میں یہ دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جو چیزیں 1400 سال پہلے لکھی گئی ہیں اور اسے سائنس نے اگر جان لیا ہے تو کون سا بڑا کمال کیا۔ اور اسی بات کو لے کر پھر میں نے یوٹیوب پر بہت سارے اسلامک ویڈیو دیکھنا شروع کیے اور اسلامک آرٹیکل پڑھنے لگی۔ میں اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوششیں کرنے لگی اور پھر میں احادیث مبارکہ بھی پڑھنے لگی، اور ان احادیث مبارکہ میں لکھی ہوئی اچھی باتیں بھی مجھے بہت اچھی لگنے لگیں۔ میں پوری طرح سے اسلام سے امپریس ہو چکی تھی، اور میں نے کئی لوگوں سے سنا تھا کہ اگر آپ اسلام میں آتے ہیں، بلکہ میں نے خود پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص اسلام میں داخل اسلام ہوتا ہے تو اس کے داخل یعنی اسلام کا شہادت کہتے وقت، کلمہ طیبہ پڑھنے کے وقت کی گئی اس کی تمام خطائیں، تمام گناہ، تمام اس کی جو اس سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا وجود ایسا ہو جاتا ہے جس طرح ایک نو پیدا شدہ بچے کا وجود ہوتا ہے، اور آپ کے سارے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے سوچ لیا کہ میں شہادہ پڑھوں گی، مسلمان ہو جاؤں گی۔ پھر میں مسلمان بننے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی، کیونکہ میں نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کافی ساری پڑھ رکھی تھی۔ اس طرح میں نے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر کے میں نے شہادہ پڑھا، شہادت کہی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس طرح میں مسلمان ہو گئی۔ اسلام میں مجھے میرے ہر سوال کا جواب ملا جن کو میں ہمیشہ سے ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ مجھے کسی مذہب میں ان سوالوں کے جواب آسانی سے نہ ملے۔ اسلام نے مجھے ان تمام سوالوں کا جواب دیا۔ اسلام نے مجھے ذہن میں ایک امن و عافیت اور سکون عطا کیا۔ میں سوچتی رہتی تھی کہ میرے دادا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کاش وہ نہ جاتے اور میں انہیں اسلام کے بارے میں جانی گئی اچھی اچھی باتیں بتا سکتی۔ نکسورا آئلینڈ، ہاں یہاں ایک بات وہ ضرور کہہ رہی ہیں، اور اس بات کو ہماری قوم کو بھی سننا چاہیے۔ میری قوم، یہ ہمارے قوم کے لوگوں کو یہ بات توجہاً سننا چاہیے، یہ اس کا ریمارک ہے۔ میری قوم کی نئی نسل ننگی ہونا چاہتی ہے، جبکہ غیر قومیں پردے میں آنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندوں، نکسورا کہ ہم نے داخل اسلام ہونے کے بارے میں جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور شکر ہے، اس کا کتنا کرم نوازی ہے، کتنا وہ رحیم و کریم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے مذہب سے مستفیض فرمایا جو کائنات میں سب سے اچھا ہے، جو ہمیں صفائی کی، پاکیزگی کی، 5 وقت کی نماز کی، روزے رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور دوسروں کی امداد کرنے کی، دین کو پھیلانے کی، دین کی اچھی باتیں بتانے کی ہمیں توفیق و رفیق فرماتا ہے۔ اور اتنا ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے دین کی اگر صحیح سے پیروی نہ کر سکیں تو ہمارے لیے کتنی شرم آنے والی چیز ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت سے ہم سب کو، جو ناشنا ہے انہیں آشنا کر دے، جو دین سے دور ہیں انہیں دیندار بنا دے، ہم سب کے دلوں میں ایمان کی تڑپ پیدا فرما دے، ہم سب کے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما دے، ہم سب کو نیک ڈھنگ نیک راستے پہ چلنے والا اور سچا دیندار اچھا پکا مسلمان بنا دے۔ رمضان المبارک میں کی گئی ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہماری عبادات کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو مالک الملک ہے، تو رحیم و کریم ہے۔ اس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں جب بیماریاں اور وبائیں ہمارا پیچھا کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کل امت مسلمہ پر کرم فرما، رحم فرما کہ تو رحیم ہے، کرم فرما کہ تو کریم ہے۔ اللہم آمین۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بامراد و کامیاب کر دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔